हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़े नाम ने ज्वाइन किया है, दी वन एंड ओनली शीबा भट्ट साहिबा। उनसे बातें करते हैं, जानते हैं उनका कैसे थिएटर में आना हुआ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे जाना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? स्वीट हार्ट, माय नूर। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम, हमें बताइए, आपकी स्पोकन सुनते हैं, इतनी वेल एजुकेटेड खातून कैसे आ गई थिएटर में? थिएटर में हम जब देखते हैं ज़्यादा वेल एजुकेटेड खवातीन हमें देखने को नहीं मिलती। फिर एक खातून 90s के थिएटर की बात करें तो खातून, और फिर कॉमेडियन। कैसे सोचा कॉमेडियन बनने का? एक्सीडेंटली आई या वैसे ही शौक था थिएटर की तरफ आने का? एक्चुअली बात ये कि मैं एजुकेशन मेरी चल रही थी तो अलहमरा आर्ट सेंटर में मेरा आना जाना था। अच्छा। वहाँ पे मैं डांस क्लास जो थी ना ज्वाइन की हुई थी मैंने। क्लासिकल डांस? जी, महाराज गुलाम हुसैन कथक से। ऑलरेडी जो मेरी मदर हिजाब अनवर साहिबा, वो टेलीविजन एंड रेडियो ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ करता था, वहाँ की आर्टिस्ट थी। और हम उनके साथ जाते थे छोटे छोटे, तो एक आर्टिस्टिक माहौल चारों तरफ नजर आता था। तो शौक भी था, डांस का शौक था, और जिसको डांस का, गाने का, रिदम का शौक हो वो आर्टिस्ट तो बनता ही है। आर्टिस्ट तो बनता ही तो है। फिर अम्मी के साथ जाती थी महाराज, तो वहाँ पे नाहिद खानम साहिबा, थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल। उनकी मुझ पे नजर पड़ गई। अच्छा। तो मैं उस वक्त बिल्कुल जॉगर पहने होने, लड़कों की तरह कपड़े और स्कूल की किताबें हाथों में, तो उस बीच जो लुक थी ना वो बड़ी मॉड स्कॉट नजर आती उस थी दौर में। जी, ऐसी तो बच्चियां उसके तो बाद फिर अव्वल तो एहो जिहियां कुड़ियां ते अज दे दौर च नहीं दिसदियां। राइट। ये खालिद अब्बास स्टार साहब भी कहते थे कि शीबा, जब मैं तुम्हें देखता था ना तो हम सब स्टन हो जाते थे कि ये क्या, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। ड्यू टू माय मदर एजुकेशन हमारी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी रही। तो फिर इस तरह से नाहिद खानम साहिबा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया थिएटर में। और फिर आप यकीन करें, उस वक्त थिएटर का सर्वाइवल जबरदस्त हो चुका था, कमर्शियल हो चुका था। और मुझे ये फख्र है कि मैंने थिएटर के नामी गरामी लोगों के साथ काम किया, और उन्होंने मेरी एजुकेशन को देखकर उसके बाद उन्होंने मुझे हमेशा प्यार किया, मुझे सिखाया। तो मुझे ये फख्र है, एजाज़ है कि पाकिस्तान के बेहतरीन फनकारों के साथ मैंने काम किया, और फिर मैं स्कूल लाइफ से शीबा भट्ट बन गई। क्या बात है। शीबा भट्ट साहिबा, हमें बताइए, जब इतनी वेल एजुकेटेड लड़की थिएटर की तरफ आई तो थिएटर के माहौल से तो हम सब वाकिफ हैं, मौजूदा माहौल नहीं, 90s का जो दौर था उससे भी सब वाकिफ हैं। तो क्या छेड़ते तो होंगे, मजाक तो करते होंगे, थोड़ा बर्गर बच्ची के तौर पर ट्रीट तो करते होंगे? मैं आज आपको बताऊं, जो वो दौर था ना, अगर किसी को मैं अच्छी भी लगती थी ना, अच्छा, वो मुझे बता ही नहीं सके। अच्छा। आप ये देखें कि उस वक्त इंतहाई बेहतरीन माहौल था। यानी ये जो अब हो रहा है, क्या मैं कहूँ, वो भी सब अपने ही है, जानने वाले हैं। तो एजुकेशन जरा कम है, उसकी बुनियाद पर देखिए, जहाँ एजुकेशन होगी ना वहाँ पे तमीज़ और तमद्दुन बहुत होगा। ठीक है ना। तो एक थिएटर के बहुत बड़े एक्टर हैं, अब टीवी के एक्टर हैं, वो मुझे छुप छुप के देखते थे। अच्छा। और मैं भी नई नई इस काम में आई, मुझे समझ आने लगी वो मुझे कैसे देखते। अच्छा। मतलब निगाहों से पहचान लेता। एक दिन उन्होंने बड़ी ही मौका पाके ना, विंग में खड़ी थी मैं, तो मेरे हाथों पे हाथ रख दिया। अब उसका कांपता हुआ हाथ मैंने फील किया, तो मैंने उसके मैंने उसे देखा, मैं बड़ी बहादुर सी थी। अच्छा। मुझे ऐसी बातें वैसे तो ना करनी आती थी ना पसंद थी, तो मैंने देखा कि समथिंग इज रॉन्ग। तो उसके बाद उसने बड़ी जुर्रत करके, अभी उसका आधा रह गया था मुंह में लफ्ज, आई लव यू कहना चाहता था। अच्छा। कहता आई लव, अभी इतना ही कहा उसने, तो एक जन्नाटेदार आवाज आई ऐसी। अच्छा। तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उनका नाम तो नहीं आप बताएंगे? नाम नहीं पता। अच्छा। बड़े इज्जतदार है, बड़ी बड़ी आंखें उनकी। अच्छा। और उर्दू जरा खराब थी उनकी, मतलब उर्दू पंजाबी स्टाइल में रिकॉल करना पड़ेगा कौन है। बड़ी बड़ी आंखें। और उर्दू अभी तक खराब है क्या? बेहतर हो गई है लहजा उनका पंजाबी उर्दू में। अच्छा। बस यहाँ तक बता सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने जरूरत ही नहीं कही। मुझे सारी रात अब नींद नहीं आनी, ऑफ कैमरा में पूछूंगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। ठीक है। तो इस तरह के चीज। तो उसके बाद तो फिर कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला मुझे कि कोई मुझे छेड़ता। वो छेड़ने वाले लोग उस जमाने में थे नहीं, पीछे हो गए। अब तो खवातीन छेड़ती है ना। देखिए उस वक्त जो खवातीन या लड़कियां, उस वक्त तो खैर मैं लड़की थी, तो
نہ ہی ایسا مجھے ماحول ملا کہ میں کوئی ایسا سسٹم کہیں دیکھ سکوں. وہاں سب لوگ بھی جو آتے تھے نا وہ کام کرنے آتے تھے. ڈائریکٹر بہت مضبوط ہوتے تھے, ہم تو ہنستے بھی نہیں تھے نا, یعنی کھل کے بھی نہیں ہنستے تھے جب ہماری ریہرسل ہوتی تھی, تو ڈائریکٹر سے ویسے ہی ڈرے رہتے تھے. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام, عرفان کھوسٹ صاحب, افتخار صاحب, اور بھی بہت سارے ڈائریکٹر, ناہید خانم صاحبہ, پن ڈراپ سائلنس ہوا کرتی تھی اور ہمیں اسکرپٹ یاد کر کے آنا ہوتا تھا. پھر اس دور میں جو فنکار تھے وہ بھی بڑے اسٹرکٹ تھے اپنے کام میں. تو یوں پھر میں نے میری جب اٹھان ہی ایسی تھی تو آج تک وہ اٹھان قائم ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سپیریئر فنکار جو تھے نا ان کے ساتھ کام کیا. عمر شریف صاحب, سہیل احمد صاحب, بڑے بڑے گریٹ لیجنڈ امان اللہ خان صاحب, حاجی البیلا صاحب, اور بھی سپیریئر فنکار. اور پھر میرے مرحوم شوہر طارق جاوید صاحب. طارق جاوید صاحب میں کہتی ہوں ایک ہی ایسے کامیڈین تھے جو امان اللہ صاحب کو ٹکر دے جایا کرتے تھے, ان کی ٹکر ان کے ساتھ ہی جا کر لگتی تھی. تو میں کہوں گی طارق جاوید صاحب کے ساتھ جو سٹوری سٹارٹ ہوئی, لو سٹوری سٹارٹ ہوئی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں کہ اتنے نامور کامیڈین کیسے آ کر آپ کے شکنجے میں آ گئے اور دل ان کا گھیر لیا آپ نے چاروں طرف سے. دیکھیے ان میں اور مجھ میں بہت ڈفرنس تھا, ڈیو ٹو ایجوکیشن, رہن سہن, گفتگو, بالکل زمین آسمان کا فرق بقول لوگوں کے. ٹھیک ہے, اچھا میں ایزیلی ورک کر رہی تھی, نام بنا چکی تھی کافی. میرے سامنے اور بھی فنکارائیں تھیں اور وہ بڑی رچ فنکارہ تھیں. ان کو مات دینا کام سے کہ بعد میں وہ بھی میرے کام کی تعریف کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک پلے کیا بشیر اینڈ ٹربل, جب آئی تھنک سو 5ویں بار جب ہوا, سٹارٹ میں نہیں. تو میں نے دیکھا ایک شخص بہت میرے آگے پیچھے ہو رہا ہے اور پنجابی سے اردو بولنے کی کوشش کر, ویری ٹیلنٹڈ آدمی تھا آپ کو امپریس کرنے کے لیے. اور میں آج آپ کو ایک راز کھولنا چاہتی ہوں. میری شادی کروائی امان اللہ خان صاحب. اچھا جی, آپ اینا گما جو تو سارے تو اگے ہوندے سن. وہ یقین کرے اگر مجھے امان اللہ خان صاحب دن رات اس بات کی طرف نہ لگاتے, میرے ذہن میں یہ بات بریف کرتے, ہو سکتا ہے میری شادی ہوتی ہی نہ. اچھا, کیونکہ دیکھیے میں ایک ویل ایجوکیٹڈ, میرا رہن سہنی ٹوٹل اور ان کا لک سٹائل چلنا پھرنا, لیکن وہ بیسکلی اندر سے بہت اچھے آدمی تھے, گریٹ تھے. غریبوں کی مدد کرنا, جتنے بھی فنکار کام کر رہے ان کو اپنے کام سے عشق تھا. اور بقول کہ میں ان کی ڈریم گرل تھی. میں نرگس تھی, نرگس سے میری وہ شکل ملاتے تھے, انڈین سٹار, پرانی انڈین سٹار, راج کپور کے. وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو راج کپور سمجھتے تھے. اچھا, حرکتیں بھی ان کی تقریباً اسی استاد جیسی تھی. اچھا, ہاں جی, راج کپور کی جو حرکتیں ہیں شو بزنس سے ہٹ کے وہ تقریباً ویسے تھے. اور شو مین بھی تھے طارق جاوید صاحب, لوگوں کو انٹروڈیوس کرنا, شاہ خرچ بھی بہت تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بڑی جرت کر کے کہا, دیکھیں میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں. اب میرا ہڈیا بالکل انگلش سٹائل. مجھے کہتے تو مینو, ابھی مجھے پنجابی تھوڑی تھوڑی آتی ہے, مطلب فریکوینٹلی نہیں آتی نا, میں ان کے ساتھ ہمیشہ پنجابی نہیں اردو بولتی تھی اور وہ پنجابی. مجھے کہتے کہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, اور وہ گفٹ کیا تھا تو میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر 10 دن بات نہیں کی تھی کہ یہ گفٹ, وہ گفٹ یہ تھا کہ سونے کے جھمکے. اچھا, تولے تولے کے بڑے بڑے ریل سونا. اچھا, ریل سونے کے گولڈ کے بٹن. اچھا, سامنے بوسکی پہ نہیں لگتے, ایسی چیزیں, اور بوسکی کے 3-4 جوڑے. یہ گفٹ تھا, مور ایکسپینسو, بڑا رکھ رکھاؤ والا گفٹ تھا. ہاں جی. تو اب وہ کہتے میری خواہش ہے کہ آپ اس طرح رہیں, آپ گولڈن جھمکے پہنے, آپ کپڑوں پر گولڈ کے بٹن, کالا سوٹ. ان کو پتا تھا مجھے بہت پسند ہے, وہ بہترین مہنگے کپڑے, بلیک اور بوسکی. میں نے کہا یہ واپس لے جائیں, یہ میری تھنکنگ ہی نہیں ہے یہ کپڑے. اچھا, میں نے انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا, میں یہ آپ مجھے کیا بنانا چاہتے, ہیر بنانا چاہتے؟ میں ہیر نہیں ہوں, میں جولیو, میں رومیو جولیو 2. تو وہ ہنسنے لگے. خیر آہستہ آہستہ وہ آخر کامیاب ہو گئے, خط لکھنا شروع کر دیا. 3 خط سے میں پھنس گئی. کیا بات ہے. اس میں اپنی زندگی کہانی تھی کہ میں پہرو بیٹھ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ ایک چکوری ہیں, چاند کے پانے کی تلاش پتہ نہیں کہاں سے ہوں گے. پھر میں نے سوچا کہ زندگی میں ان کی کچھ کمی ہے, اور واقعی شاید وہ پردیس میں تھے, فیصل آباد سے تعلق. پھر میں نے جو سب سے مجھے اچھی لگی ان کی بات, وہ غریبوں کی مدد کرنا تھی, اور آخری عشق کام سے, اور بکس پڑھنا, اور انڈیا کے تمام فنکاروں کو گھول کے پیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ سارا شوق میرا ہے. تھوڑا سا ڈیفرنس تھا لینگویج کا, ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کا, لیکن وہ انسان اچھے تھے. دیکھیں وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. آج بھی میں آئی ایم الون, میں نے دوسری شادی نہیں کی. وہی میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی
کہ طارق جاوید صاحب کو گئے ہوئے گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور آپ آج تک انہی کے نام کے ایوارڈز کروا رہی ہیں, انہی کے نام کو لے کر آگے چل رہی ہیں, ایون دو آپ دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, پھر بھی ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ہاں, آپ اپنی مرضی سے انگلی بھی نہیں ہلا سکتے. میری بہنیں, میرے کولیگز آرٹسٹ, پریشر تو اب ان 2 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے نہیں کہتے تھے آپ شادی کریں شادی. کچھ میری فیملی نے اعتراض کیا, مجھ سے ملتی بھی نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کرتی ہیں. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں اب تو آنٹی کو شادی کرنی چاہیے, یا تو 5-6 بچوں کے بعد عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے اور آج تک آپ اکیلی رہ رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, میں ایک بڑے ایکٹر کی بیوی رہ چکی ہوں, تو میں کبھی کوئی چھوٹا کام نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. اس کا اپنے کردار, اپنے کام سے بھی میری عزت ہے, اور ان کے نام سے بھی عزت ہے کہ میرا کسی نے کوئی اسکینڈل نہیں دیکھا, مجھے کسی کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا. میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوں, اپنے ساتھ رہ رہی ہوں. یہ خدا کو میں نے خوش کرنا ہے کہ انسانوں کو, تو خدا کو پتہ ہے سب, ٹھیک ہے. اور اگر میری شادی نہیں دوسری ہوئی, ایسا سیٹ اپ نہیں بنا, تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قدرت کو ہی نہیں منظور ابھی تک. آگے کل کو کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک جو سلسلہ ہے, ابھی بھی میں اسٹوڈیو چلی جاؤں, تھیٹر چلی جاؤں, ورلڈ میں کہیں چلے جاؤں, پاکستان میں لوگ مجھے کہتے ہیں او ہو طارق جاوید صاحب کی بیوی, ایک دم سے طارق جاوید صاحب کے قصے شروع ہو جاتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قدرت کی ہی باتیں ہیں نا. تو بس اسی لیے میں نے اپنے آپ کو قدرت پہ ہی چھوڑ رکھا ہے. ہمیں بتائیے اس بارے میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں تھیٹر سٹارٹ کیا, فلم انڈسٹری بھی آپ نے جوائن کی, فلم کی طرف کیسے جانا ہوا, کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ جی, فلم کی طرف یہ جانا ہوا کہ سنگیتا جی سے ہمارا بڑا پیار تھا. شان صاحب بھی ہمارے نیبر رہ چکے تھے. میں نے شان صاحب کی فلم کی مجھے چاند چاہیے, سنگیتا جی کی کافی, سید نور صاحب کی. تو ظاہر ہے میں تھیٹر میں تھی, تو مجھے جب وہاں سے آفرز آئیں, پھر میں نے ڈبنگز اتنی موویز کی, تقریباً 250-300 فلموں کی میں نے ڈبنگز کی ہیں. تو ڈبنگ میں بھی میرا سکور کافی ہے, فلموں میں بھی کام کیا, پھر پشتوں کی اچھی فلموں میں نے کام کیا. بالکل. پھر یہ کمپیئرنگ کے پروگرام, میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے پروفیشن میرے میں کام آتے ہیں, سوائے ایک کہ میں نے ریڈیو پہ کام نہیں کیا, وہ بھی میری بڑی وش ہے اور انشاءاللہ کروں گی. تو اپنی آواز سے فائدہ نہیں اٹھایا, لگے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی پروننسیشن, آواز اچھی ہے. بالکل. اب چونکہ فلمیں نہیں اتنی بن رہی, اب چانس ہے کہ میں ریڈیو پہ کام کروں, تو میں نے اپنی میڈیم کے تمام اچھے کاموں میں کام کیا ہے, اچھے پلیٹ فارمز پر آپ نے, ہم نے سب میں آپ کو دیکھا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ہمیں بتائیے موجودہ دور میں, موجودہ حالات میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ موجودہ حالات میں اب شوز ہوتے ہیں جو میوزیکل, وہ میں آرگنائز کر لیتی ہوں. پھر میں پچھلی بار کراچی گئی تھی 2 سال پہلے, وہاں میں نے جا کے 5-6 پلیز کیے ہیں. ہنا دل پذیر صاحبہ کے ساتھ بھی ایک سیریل کی تھی, ہم سب عجیب سے ہیں, پھر بیبی, پھر حیا کے رنگ, بچے برائے فروخت, دلی کے دلارے بابو. تو مجھے کراچی میں جاتے ہی بہت کام ملتا ہے. تو ابھی پیچھے میں گئی تھی تو بارشیں شروع ہو گئی, اب پھر میرا ارادہ ہے, کیونکہ کراچی میں کام ہو رہا ہے زیادہ, لاہور میں تو یا دائیں بائیں اگر کہیں کوئی شوٹنگز لوگ کر رہے ہیں, تو وہ کوئی اتنے بڑے پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو کہیں منوا سکیں یا پیسے ملیں, بس وہ لوگ شوق پورا کر رہے ہیں, وہ نہیں میں کرنا چاہتی. میں بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں کہ میرا کام بھی نمایاں ہو. اب آپ چھوٹے بجٹ میں کام کریں گے یا ایسے پروجیکٹ کریں گے جو بعد میں ڈبوں میں بند ہو جائے, اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میری جو تھنکنگ ہے وہ میری پوری ہوتی, دیر سے ہو جائے ہوتی ضرور ہے. آپ اچھا کام کریں وہ جو سب کو نظر آئے. بالکل. ایسے ڈرامے جو نواحی دیہاتوں میں بنتے ہیں یا لاہور میں دائیں بائیں, ایک تو پروڈکشن لیول اتنا ہیوی نہیں ہوتا, پھر ایکسپوز, پھر ڈائریکشن. پھر آپ نے اتنا کام کیا ہے, ہمسایہ ممالک انڈیا تک آپ کام کر کے آئی ہیں, تو انسان کا ایکسپوجر ہی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو امپریس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں مشکل ہو جاتا, ہمیں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے, جب آپ کسی پیور پروفیشنل کے ساتھ کام کریں گے نا, آپ اس میں نگینے کی طرح نظر آئیں گے. اور جب آپ ان میچورڈ لوگوں میں کام کریں گے, وہ تو اپنے آپ کو فل لینتھ, ان کی مسٹیکس آپ کو بھی خراب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے, اور جب وہ پکچرائز آپ کو کریں گے, وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. پھر آپ کو اسکرین پہ آپ کا اس کا ریزلٹ, آپ دیکھیں, جب آپ کو کوئی بہت اچھا لگے نا ایکٹر, وہ اس کے پیچھے اس کے ڈائریکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے. اور وہی ایکٹر آپ کو تھوم لگے, کچرا لگے, زیرو لگے, اس کے پیچھے بھی اس کے ڈائریکٹر کا ہاتھ, ڈائریکٹر کا. بالکل. یہ جو کام ہے وہ آپ کرتے ہو, یہ کوئی سٹیج تھوڑی ہے. ہمیں پالش کرنے والی ہماری پیچھے کی ٹیم ہوتی ہے, ٹی وی اینڈ فلم, اس پہ پالش کے لیے ٹیم ہے, سٹیج پہ نہیں. سٹیج پر آپ کا ٹیلنٹ ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے تھیٹر کا, اس میں کیا کہتی ہیں, اسے کس طرح سے بہتر کرنے کی لوگوں کو نصیحت کرتی ہیں اور کیا لوگ سنتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ دور نصیحت کرنے کا ہے نہیں. ہاں, چونکہ یہ میری ٹریڈ کے لوگ ہیں, کوئی 12 سال کے بچے تو نہیں ہیں. ہاں, فل میچورڈ ہے, عورتیں بھی مرد بھی, سب پتہ ہے کہ دین میں کس چیز کی زیادہ ممانعت ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. پہلے تو ایز اے مسلم, پھر بینگ اے پاکستانی. جب ان دونوں باتوں کا ان کو خود احساس نہیں ہے, مجھے تو ہے. میں نے جب تھیٹر چھوڑا ہے, تقریباً دیکھ لے کتنے سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے. وہی میں عمر شریف صاحب کے ساتھ پورے ورلڈ میں گئی ہوں. پاکستان میں ان کے ساتھ اتنے بڑے پلیس کیے. میری شناخت بھی عمر شریف صاحب ہے. تو جو بندہ عمر شریف, امان اللہ صاحب, سہیل احمد صاحب, طارق جوید, البیلا صاحب اور بھی بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, وہ یہ دوسرا کام کر سکتا تھا؟ اس میں فائنینشلی پرابلم آپ کو ضرور آئی ہوگی کہ آپ کا ایک کام رک گیا, لیکن مجھے فخر ہے کہ مجھے عزت تو ہے. وہ کام کر رہی ہوتی, ڈانسرز کے ساتھ میں ان کی چمچی کا رول ادا کر رہی ہوتی, ونگ میں بھی بے عزتی, میک اپ روم میں بھی اپنے آپ شکست فیل کرے کہ ارے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اسٹیج پہ جائے تو لوگ آپ کو بولے جی آپ ایکٹنگ مت کریں, ولگر حرکتیں کریں. وہ میں کر نہیں سکتی تھی, اس لیے میں نے کام ہی چھوڑ دیا. میں نے خود چھوڑا ہے. میں کر رہی ہوتی تو آج گاڑی, کوٹھی, پیسہ سب بنا رہے ہیں, وہی کام کر کے ہم بھی بنا لیتے. ایسا ہی ہے. تو میری ماں کہتی تھی یا عزت بنا لو یا پیسہ بنا لو. تو اس بات کو بعد میں سمجھ آئی کہ اتنا لمیٹڈ پیسہ آپ صرف محنت سے ہی کما سکتے, اور اگر بہت اوور حرکت کسی بھی شعبے میں کریں تو پھر شیطان جو ہے نا آپ پہ مہربان ہوگا. اور شیطان کا کیا درجہ ہے اس دنیا اور اس دنیا میں, یہ اگر پہلے سوچ لے انسان تو دنیا میں کوئی غلط کام نہ. صحیح. ہم نے حال میں ہی ایک تھیٹر آرٹسٹ ہے صدرہ نور, ان کا بھی انٹرویو کیا. ان سے کافی ہمیں ایسے حالات جاننے کو ملے جو سن کر بہت دل اداس ہوا کہ اب تھیٹر میں لڑائیاں جھگڑوں نے جگہ لے لی ہے. پہلے ہم بات کریں اپنے بچپن کی, کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھیٹر بہت جایا کرتی تھی. تم تو میرے پاس ہی رہتی تھی. ایسے ہی ہم تو آپ کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں. اور آئس کریم, چاکلیٹس اسپیشل تمہارے لیے لاتی تھی. ایسا ہی ہے. اور تم نے وہ فراک پہنا ہونا, گود میں میرے بیٹھے ہونا, مجھے سب یاد ہے. بالکل. تو اس دور کے تھیٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین ایک ہی میک اپ روم میں ساری ہوا کرتی تھی, اور سینئر جونیئر ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے, اور ایک ہی میک اپ روم میں سبھی خواتین تیار ہوا کرتی تھیں. آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے کہ سب کے چھوٹے کیبنز علیحدہ بنا دیے گئے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے کہیں گی؟ آپ کے دور میں تو اتنی عزت ہوا کرتی تھی. آپ یقین کریں ڈائریکٹر بھی عزت دار, میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی کے لوگ عزت دار نہیں, ان کا رہن سہن, ان کا وے آف لیونگ, ایجوکیشن, وہ اس سے ٹیلی نہیں کرتی جو وہ دور تھا. اب کیا ہے کہ اب پیسے کی اہمیت ہے. اب کیا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کی ایجوکیشن, ان کی جو ایک گروتھ ہے وہ جس طرح کی گئی ہے وہی ماحول وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا کام, اب یہ ہے کہ کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پبلسٹی میں, اور ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جو مرضی کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب جتنا ولگر بول لیں, جتنا ولگر ڈانس کر لیں, اب وہ بیچاریاں مجبور ہیں, ان کو وہی آتا ہے. بالکل وہ نہیں کریں گی, ان کی جگہ کوئی اور کر لیں گی. ایکٹنگ کا تو نہ ڈائریکٹر اس وقت کوئی, نہ ہی کوئی رائٹر ہے. وہ کہتے ضرور ہے کہ اس بار ہمارا کھیل بہت اصلاحی ہے, لیکن جب آپ ہال میں جاتے ہیں تو وہی جھک جھک کے ساری حرکتیں, وہی گندی گندی باتیں, اور جو ایک دو اچھے ایکٹر بھی بیچ میں انہوں نے برکت کے لیے ڈالے ہوتے ہیں, جب گندی باتیں شروع ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنا منہ چھپا کے تو باہر نکل جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ فائنینشلی ایشوز نے سبھی کو گھیرا ہوا ہے. وہ اب مجبور ہیں, وہ ہوتے ہیں اس پلے میں اچھے ایکٹر بھی, لیکن جب وہ گند شروع ہوتا ہے نا وہ باہر چلے جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ پورا حصہ لے رہے ہیں, وہ اسی کام میں شامل ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو نہ گورنمنٹ روک سکتی ہے, نہ کوئی ایکٹر روک سکتا ہے, یہ تو خدا کی طاقت ہی روک سکتی ہے. اتنا بڑا عذاب آیا ہے کورونا کا, تو میں سمجھتی تھی تمام غلط کام دنیا میں ختم ہو جائیں گے, لیکن جیسے ہی ایک سال گزرا ہے وہ سب کام ہو رہے. تو جب لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہمارے سمجھانے سے کیا ڈریں گے؟ صحیح. ہمیں آپ نے اتنے ملٹی کلر کے پروگرامز کیے, اتنے ملٹی کلر کے آپ نے ڈراماز کیے, کسی میں آپ نے کوئی رول پلے کیا, کسی میں کوئی رول پلے کیا, تو سب سے زیادہ رول جو آج تک دل کو چھو گیا ہو اور آپ کو یاد ہو, کون سا رول رہا؟ بے پناہ رولز, لیکن مجھے 2 رول ہمیشہ بہت ملتے تھے. ایک اینگلو انڈین کا اور دوسرا پٹھانی کا. اچھا. اور وہ اتفاقاً
امان صاحب کے ساتھ میں نے 150 پلے کی ہے, ہاں پاکستان اور پاکستان سے باہر. ایسا ہی ہمیں تو اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, ہاں. ہم تو اشارے سے سمجھ جاتے تھے. آپ لوگوں کی کیمسٹری پہلے ہی ڈن ہوا کیمسٹری امان صاحب اور عمر شریف کے ساتھ. عمر شریف صاحب تو ریہرسل بھی نہیں ہوتی, ہاں. وہ بتا دیتے آپ کا یہ رول ہے, یہ رول ہے, یہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا. لیکن جب رننگ اسپاٹ پہ ہم آتے تھے تو دنیا ہی بدل جاتی تھی, وہ پھر ہم ان کے دماغ کے ساتھ چلتے تھے. ٹھیک ہے, امان صاحب کے ساتھ پلے تھا جس میں اینگلو انڈین بنتی تھی. اچھا. اس میں ان کو تھی, ایک بار ان کا کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا. وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤں, ہاں لویں گی میرا نام؟ یس. کہتے ہیں ہی سیڈ میرا نام ہے خامد. او میں نے بولا تمہارا ماں بھی تم کو یہ بولتا ہے؟ او 2 دن تو بڑی مجھے کلیپ آ گئی. تیسرے دن وہ لفظ کچھ یاد کر کے آئے. اچھا. میں کہا تمہارا ماں بھی تم کو یہ بولتا ہے؟ کہتے نہیں, وہ گونگی سی. او بچ گئے. تو امان صاحب کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا. وہ ہمیشہ ہمیں انٹرول میں یا گھر سے جو کھانا آتا تھا یا بازار سے تمام آرٹسٹوں کو موجے کراتے تھے. اس میں عمر شریف صاحب کی بھی میں تعریف جتنی کروں, ورلڈ میں ان کے ساتھ گئے ہیں, وہ سپیریئر فنکار تھے. 7 سٹار ہوٹل ہم نے انہی کے ساتھ دیکھے ہیں, کیونکہ ان کو تو ملنے تھے. وہی ہمیشہ کہتے تھے میری پوری ٹیم بھی 7 سٹار میں ہوگی, میری پوری ٹیم بھی A کلاس بزنس کلاس میں سفر کرے گی. تو ہم نے ان کے ساتھ ورلڈ میں کام کیا بہت زیادہ, اور بڑی عیش کی ہم نے عمر شریف صاحب کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے. ہمیں اس بارے میں بتائیے, آپ نے اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا, ہمیں سب کے ساتھ ریلیٹ, ہم نام لیتے جاتے ہیں, ریلیٹڈ کوئی اپنی یاد بتائیں. سب سے بڑھ کر تو طارق جاوید صاحب کو سب جانتے ہیں, اتنا بڑا نام ہے کامیڈی کی دنیا میں. وہ شوہر کیسے تھے؟ شوہر اور وائف کی کیمسٹری آپ دونوں کی آپس میں کیسی تھی؟ میں نے ان کو کبھی شوہر سمجھا ہی نہیں, وہ میرے لیے ایکٹر ہی تھے. اچھا. اور ان کی کچھ لائف ہی ایسی گزری کہ وہ میری حسرتیں اندر ہی رہی. میں نے پھر بھی گزارا کیا. ہاں جی, وفاداری میں تو کتے فیل کر دیے نا, اور خواہشیں بھی مار لی. میں لوگوں کو دیکھتی تھی, کاش میں ایسا. وہ ایک جس ذہن کے آدمی تھے نا, وہ پیور پنجابی, مطلب خاتون کو لے کے باہر بھی نہیں جانا, گھمانا بھی نہ, سارا دن انہوں نے کام کا سوچنا, اسکرپٹ لکھنا ہے, رات کو پلے پہ چلے جانا, لیٹ نائٹ سونا ہے. اور میں اسی طرح ان کو دیکھتی رہتی تھی اور بدلاؤ کر نہیں سکی. اچھا. ہاں, میں وہ چلے جاتے تھے تو گانا بھی گا لیتی تھی, گھر میں ڈانس بھی کر لیتی. اچھا. ان کے سامنے جرأت نہیں. سیکنڈ, میری بڑی وش تھی وہ مجھے لے کے گھومتے رہے, مجھے سینما دکھائے. ایک بار لے گئے, اس کے بعد کبھی بھی نہیں لے گئے. اور مجھے بڑا دل میرا ایسے خراب, لو جی آج کے بعد یہ سینما ہی نہیں لانا, اکیلے دیکھنا. تو پھر تو وہی زندگی ہے پہلے والی, وہ آج تک ہے. انہوں نے پھر کبھی سینما, پھر وہ بڑے, کیا بولوں میں کس قسم کے. میں نے ایک دن کہا میرے ہسبینڈ ہے, چچا نہیں ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ اب تو ہر وقت گھر میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں. عجیب ان کی زندگی تھی نا, پتہ ان کو پچھلی کسی خاتون نے کوئی دھوکہ دیا ہو, اس لیے وہ شاید وہ پریشان بہت رہتے تھے. تو میرے ساتھ تو وہ, ان کو پتا تھا یہ میری خدمت بہت کرتی, لیکن وہ جو مجھے میری وشز پوری ہونی تھی نا, وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن میں نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا. اب اس کا یہی نتیجہ ہے کہ میں اپنی وشز آج بھی خود ہی پوری کرتی ہوں. شادی میں نے دیکھی, اس کو کہتے ہیں شادی, اور میں ڈر ہی گئی شادی سے, خدا کی قسم. لیکن میں نے خدمت بہت ان کی کی. مطلب اپنے آپ کو ٹوٹل چینج کر کے میں نے کہا اس کا ان سے تو نہیں ملنا سلا, اوپر ضرور. اس چکر میں نے نا, یقین کریں کہ میں اپنی زندگی پچھلی یاد کرتی ہوں نا, لرز سی جاتی ہوں کہ پوری رات جاگنا, ان کا ویٹ کرنا, کھانے بنانا, آرٹسٹوں کو کھلانے, اور بس ایسے ہی منہ دیکھنا, بس یہ میری لائف تھی. تو میں نے دیکھیں صبر سے اتنا کام لیا کہ میں نے کبھی کسی سے اس بات کا گلہ ہی نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے اپنی زندگی کو مضبوط کرنا ہے, اپنے وشز ختم کر, یا تو کوئی پوری کر دے, تو آج میں یہ باتیں نہ کرتی. اب نہیں پوری ہوئی تو پھر میں صبر ہی میں نے کر لیا. اس کی زندگی کو میں نے ہمیشہ سہل بنایا. جھگڑا بھی میں کرتی تھی, کیونکہ ہماری ٹرین کا رشتہ ایسا ہے کہ جھگڑے زیادہ رہتے ہیں. جھگڑے اس طرح کے نہیں تھے, لوگوں کے تو بہت گندے جھگڑے ہوتے ہیں نا. میرا اچھا جھگڑا تھا, لیکن وہ بھی گندا کنسیو ہو گیا. وہ کیا, عورتیں پیسے مانگتی ہیں, عورتیں پتہ نہیں کیا کہاں پہ کرتی ہے, پتہ نہیں بہت زیادہ. جس آدمی کو آپ دیکھیں نا ویل سیٹ نہیں ہے, اس کی بیوی نے اس کو تباہ کیا ہوتا ہے. اس کا خیال ہی نہیں, میں تو اس کا خیال ہی بہت کیا ہے. کپڑے, پرفیوم, جیسے میں خود صاف رہتی تھی, اس لیول پہ اس کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا. لیکن جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ لیٹ نائٹ
کہ جو وہاں کا ماحول ہے, آپ سمجھتے ڈرگ ایڈکشن, سب کو اس چیز کے پیچھے میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے کام کی نفی کر دی. تو جو اس بات کے فیور میں تھے نا اس کے, وہ میرے دشمن بن جاتے تھے. وہ میرے بارے میں بیک بائٹنگ کرتے تھے کہ کیا یہ پیچھے آگتی ہے. میں تو اس کی زندگی کے لیے بھاگتی تھی کہ کچھ ہو نہ جائے اس کو. آج بھی میں تمام خواتین کو جو تھیٹر سے ریلیٹڈ ہے, تو میں ان کو دیکھ کے مجھے وہی اپنا یاد آتا ہے کہ ان کی زندگی, وہ فرق یہ کہ وہ ذرا گمنام ہے, وہ گھروں کے اندر ہے. لیکن میں چونکہ شو بزنس کی تھی اور اس وقت میڈیا نہیں تھا, ورنہ بڑی باتیں اچھلنی تھی. کبھی میں کہیں, سوشل میڈیا نہیں تھا, نہیں تو شیبا بٹ صاحبہ کی ویڈیوز وائرل ہونی تھی. میں کھڑی ہوئے, کب ادھر سے گزرے, کب گرا, میں پکڑوں گی, کب اٹھاؤں گی, کب. میری بڑی چی پٹاخ قسم کی لائف تھی, دم پوخت کڑی بات. وہ اس طور کے لوگوں کو یاد ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں, میں بتانا بھی نہیں چاہتی, لیکن آج مزے مزے سے کہہ رہی ہوں. اور شادی سے ڈر گئی میں. ہائے, یا تو مجھے میری فیورٹ شادی وہ تھی جس میں مجھے کوئی کولمبس ٹائپ آدمی ملتا, گھمانے والا, ڈانس کرنے والا, گانے گانے والا, وہ نہیں ملا. لیکن جو ملا وہ انسان اچھا تھا, اسی لیے میں نے صبر کر لیا. دیکھیں, جو چیزیں نہیں ملی وہ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں, میں سچ بولتی ہوں. اور اس کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ خوبصورت بھی تھا. آپ کو پتہ نا, ٹریڈ میں آپ دیکھ لیں, خوبصورت شکل, اس کی آنکھیں. ہم بلکہ یہی بات کریں گے, کامیڈینز کی بات کریں تو کامیڈینز تو ہمیں مطلب ہمیشہ یا تو لکی ڈیئر ٹائپ ملتے ہیں یا اور طرح کے چہرے ہوتے ہیں. ایکٹر بھی جو زیادہ تر ہے نا ہمارے پنجاب کے اسپیشلی, وہ جو حسن کا ایک لیول ہے نا وہ بہت کم ہے, لیکن وہ اندر حسن ہے ان کے. دیکھیں سب میرے ابا جی کی طرح. آپ بالکل, امان صاحب بڑے تیکھے آدمی تھے. ایگزیکٹلی. آپ آج ان کی شکل کے بارے میں بتاؤ, امان اللہ بہت تیکھا آدمی تھا. بالکل. رنگ ساملا ہونا, کوئی, مجھے خود ساملا رنگ بہت پسند ہے. ایسا ہی ہے, بہت اٹریکشن ہے اس رنگ میں. مجھے وائٹ کلر نہیں پسند, مجھے ساملا کلر جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کی آنکھ اچھی ہو, آپ میں اٹریکشن ہو, یہ ہے حسن. بالکل. تو اب میرے ہسبینڈ جو تھے ایک خوبصورت آدمی تھے اور ان کا دل خوبصورت تھا. خواہش میری چاہے کوئی پوری نہیں ہوئی, لیکن آج بھی میں اس کی عزت کرتی ہوں. سچی محبت دل میں زندہ ہے. ہاں جی, محبت تو ہے نا. دیکھیں, محبت کس چیز کا نام ہے کہ اس کے بعد جذبے کا نام ہے جو آج تک آپ کے اندر پایا جا رہا ہے. تو میں ایک محبت ان کے مجھے انداز سے تھی کہ وہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, بہت ساری باتیں ہیں مزید کرنے کو, لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیبا بٹ صاحبہ, جو کہ 90s کے تھیٹر کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان سے مزید باتیں کریں گے, لیکن وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا. چلتے ہیں کراس ٹاک کی طرف. ویلکم ٹو اوور سیکنڈ سیگمنٹ جس کا نام ہے کراس ٹاک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیبا بٹ صاحبہ, تھیٹر فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام, ہمارے میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے. ہمیں بتائیے شیبا بٹ صاحبہ کہ آپ کے اندر اتنے سارے ٹیلنٹ ہیں, اتنے سارے کام کرتی رہی ہیں, سنگنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے, کیا ہم آپ کو فیوچر میں سنگنگ کی طرف جاتا دیکھیں گے؟ ایکچولی بات یہ کہ مجھے گنگنانے کا شروع سے بہت شوق تھا. اور جب چھوٹے تھے تو رضائی کے اندر نا ریڈیو لے کر میں سنتی رہتی تھی, جو گانا آ رہا ساتھ ساتھ گانا, اس طرح کا. لیکن اپنی شادی شدہ لائف میں مجھے گانے کا موقع گھر میں نہیں ملا, کیونکہ ہاں یہ تھا کہ جب بڑے بڑے میں شوز کی کمپیئرنگ کرتی تھی اور کوئی ایکٹر اگر لیٹ ہو گیا تو میں نے کوئی شو کا گانے کا شوق پورا کر لیا کرتی تھی. تو پورے جو پبلک تھی نا, اسپیشل ینگ جنریشن, وہ مجھے ہمیشہ اٹھا کے رکھتی تھی. اور آج بھی وہ بہت انجوائے کرتی ہیں ینگ. جی, ابھی میں نے پیچھے 3-4 شوز کیے ایز اے کمپیئر, تو میں نے وہاں گایا بڑے جو ہٹ سپر گانے تھوڑا سا موومنٹ کے ساتھ. تو پوری پبلک نے جو ایک باقاعدہ ریگولر سنگر تھے نا, اس سے زیادہ مجھے رسپانس دیا. بلکہ جب سنگر کو میں نے بلایا تو انہوں نے کہا نو, یہی گائیں گی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ بات بن جائے گی. پھر ہمارے لاسٹ سیگمنٹ میں بھی آج آپ اچھا خاصا گائیں گی اور ہمارے ویورز کو سنائیں گی اپنی مدھر آواز کا جادو. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمیں بتائیے, ہم یہاں پر شارٹسٹ کوسچن کریں گے اور شارٹسٹ آنسر آپ ہمیں اس کا دیں گی ان 1 سینٹینس. ہمیں بتائیے, ہم بات کرتے ہیں پالیٹیشنز کی. پالیٹکس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آج کے دور میں پاکستان میں جو پالیٹکس کا دور چل پڑا ہے, کیا کہتی ہیں اس کے حوالے سے؟ فراڈ. سب کو آپ نے 5 انگلیاں برابر کر دی. اچھا, ہم پالیٹیشنز کے نام لیتے جاتے ہیں, آپ ان پر کمنٹ کرتے جائیں ان 1 سینٹینس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نام لیتے ہیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, عمران خان صاحب.
इमरान खान साहब। हंसी बहुत आ रही है आपको। इमरान खान साहब जो है ना, उनकी मैं एज ए क्रिकेटर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। अब जो उनको इतना बड़ा ओहदा मिला है, तो उन्होंने अपने जो चाहने वाले हैं ना, उनकी तादाद कम की है। अच्छा। हालांकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन ये जो सियासत है, हाँ। ये तो सियासत तो किसी के बस का रोग नहीं, ये तो सियासतदानों से नहीं संभाली गई। हाँ। वो तो फिर खिलाड़ी है। खिलाड़ी हैं, सही। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, शरीफ आदमी। हाँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। ची पटाक दम पुख्त कड़िम्बा। इसकी हमें तशरीह भी करके बता दें। बताऊंगी। फिर दौस आशिक अवान। दलेर खातून। हाँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद। ना समझ में आने वाली। फयाजुल हसन चौहान साहब। वेरी नाइस, बड़े बोल्ड और आर्टिस्टिक लुक, आर्टिस्टिक स्पीच। वो तो बल्कि हमारे सकाफत के वजीर भी रह चुके हैं। जी, तो कैसा आपका अलहमरा के दौरान आपका भी आना जाना रहता है, तो कैसा दौर था उनका? जिस इंसान की अपोजिशन ज्यादा हो, वो मुझे ज्यादा पसंद होता है। क्यों? क्या उसकी वजह है कि वो कोई खास चीज होता है कि लोग उससे जलने लगते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत अच्छे आदमी, उनकी गुफ्तगू में एक दलेरी है, और आर्टिस्टिक बात जुगत भी बीच में करते हैं, और आर्टिस्टों को समझते हैं। इसलिए देखें, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है 2-3 बार, उन्होंने हमें बॉस रहा है, तो मुझे तो उनमें यही खूबी नजर आई जो मैं बयान कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही बात कही। हम चलते हैं अब कॉमेडियंस की तरफ। सियासतदानों को हमने अच्छा डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक थिएटर से है, तो हम मौजूदा दौर के थिएटर्स के कुछ आर्टिस्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें मौजूदा दौर के सबसे फेमस जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर साहब, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इफ्तिखार ठाकुर इज वेरी नाइस कोलीग। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, वर्ल्ड में भी। फिर एक फिल्म इश्क पॉजिटिव भी में उनके साथ मेरे रोल था। इफ्तिखार ठाकुर बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और दीनी तौर पे भी, और एज ए फनकार भी। तो कैसर पिया वेरी वेरी टैलेंटेड। उसका जो एक स्टाइल है, वेरी नेचुरल, और बड़ा मासूमाना स्टाइल है जिसमें वो परफॉर्म करता है। मुझे कैसर पिया बहुत पसंद है। नासिर चिन्योटी फुल आर्टिस्ट। जितने शेड एक्टिंग के नासिर चिन्योटी के पास है, तो मैं समझती हूँ कि इस दौर में वो एक बेहतरीन फनकार है। नसीम विक्की भी बहुत अच्छे हैं, बस अगर वो अपनी काविश पेश करें तो कभी कभार तारिक जवेद साहब की बातें और उमर शरीफ साहब की बातों को, अमान साहब की बातों को जब वो मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, तो फिर मुझे वो नसीम विकी नहीं लगते। उनके अंदर जो फनकार है, काश वो मुझे कभी नजर आना शुरू हो जाए। सही। हमें बताइए, आज के दौर की जो थिएटर की फीमेल आर्टिस्ट हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको कौन अट्रैक्ट करती है? किसका काम आप पसंद करती हैं? थिएटर तो देखे मुझे अरसा ही हो गया। मैं परफॉर्मेंस के बारे में, डांस की में, मुझे सिद्रा नूर बहुत पसंद है। सिद्रा नूर इज वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करती हैं। फिर एक आर्टिस्ट है महानूर, वो भी बड़ी बादब है। फिर मेगा मुझे बहुत पसंद है, मेगा ने तो परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। अब सिंगिंग की तरफ भी है, वो बरखुरदार बहुत है। तो मैं वेरी टैलेंटेड मेगा, सिद्रा नूर, महानूर, और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेवल पे भी जाएं, जब उसकी परफॉर्मेंस देखी तो कुछ वो भी अट्रैक्ट की, नरगिस ने भी जब तक अच्छा काम किया तो अच्छा किया। जब वो दूसरी रविश का शिकार हुई तो उन्हें अपने उस टैलेंट को जंग लगाया। लेकिन वेरी गुड आर्टिस्ट। कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जिनके साथ आपको जितना मर्जी मुआवजा दे दिया जाए, आप काम कभी नहीं करेंगी? ये गलत बात है, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती। नहीं, कोई एक होता है, बुरे की बात नहीं है, प्रेफरेंसेस की बात होती है। प्रेफरेंस नहीं, पता क्या बात है, मैं जब वो काम ही नहीं करती तो पैसे तो बात की बात है ना। जब मैंने काम ही वो नहीं करना तो बस ठीक है, वो कर रही है, उनको देखे, उनके काम के भी शौकीन है। आपको पता है, अच्छा, ये जो हम जिसको बुरा काम कहते हैं, इसके भी चाहने वाले, इसके भी देखने वाले बहुत होते हैं। तभी तो इतना उनका भी माइंड वैसा होता है। देखिए, जिस तरह का माइंड है ना, वो उसी तरह के चीज को पसंद करता है। तो अगर ये जो भी हिट हुई है पिछले 5-6 सालों में, जिन्होंने तबाही मचाई है, थिएटर में इनकलाब ले आई है वल्गैरिटी का, तो उनको बकअप करने वाले भी तो चाहने वाले उनके सामने ही बैठे होते हैं। जी, जो घर से निकलते के दाता दरबार जा रहे हैं फूल लेके हाथ में, वो उधर बैठे हैं। वो बड़के मार मार के जिन्होंने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया वल्गैरिटी का, तो वो अवामी है।
تو میرا تو آرٹسٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ تو بیچارے اپنی روزی کے لیے آج کام صحیح ہو جائے وہ دوپٹہ پہن کے کام کرے گی, لیکن جو دیکھ رہا ہے سامنے شیطان کا چچا زاد بھائی, مجھے اس پہ اختلاف ہے کہ جو دکھنے میں کچھ ہوتے جن کے دماغ کچھ ہوتے وہی لوگ یہ کام کو بکت کرتے ہیں. اور سب سے دکھ کی بات ہے وہیں سے باہر نکلتے ہیں وہی لوگ اور نکل کے انہی خواتین کے اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں اور انہیں برا کہنے لگتے ہیں اور خود اسی گندگی کا اسی معاشرے کا حصہ بنے ہوتے ہیں. وہ مطمئن جہنمی ہے, یقین کریں آپ. یہ جو ڈبل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جو ولگیرٹی کو پسند کرتے ہیں یا ولگر باتیں دماغ میں رکھتے ہیں, وہ تو نہ دین کے نہ دنیا کے بیچارے, وہ تو ایک سک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح. چلتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیکرٹ ٹیلنٹ. ویلکم ٹو اوور تھرڈ اینڈ لاسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے سیکرٹ ٹیلنٹ. جی شیوا بٹ صاحبہ, جی کون سا ٹیلنٹ آج آپ ہمارے ویورز کو شوکیس کر کے دکھائیں گی؟ ٹیلنٹ وہی جو آپ نے کہا, سنگنگ کا ایک پیشن ہے میرا. جی پھر ہمارے ویورز کو سنائیے ایک گانا. جی میں آپ کو چند گانے گنگنا کے سناتی ہوں. آج کل ایک گانا بڑا ہٹ ہے. ہلاوا عشق دے امبری اڈاریاں, مینو پیار دیاں چڑیاں خماریاں. آہا. ہلاوا عشق دے امبری اڈا, مینو پیار دیاں چڑیاں چڑیاں, مینو پیار دیاں چڑیاں خماریاں. میرے پیر نہ زمین اتے لگ دے, پیر نہ زمین اتے لگ دے, لکھا چشمے محبتاں دے وگ دے, ہو راتی میٹھے میٹھے سفنے بھی ٹھگ دے. گل میرے بس نہ رہی, گل میرے بس نہ رہی, کسے ایسیاں نگاہ مینوں تکیا, ایسیاں نگاہ مینوں تکیا, چاہندے ہوئے بھی نہ دل نہ سکیا. اے پیر عشق دے وچ رکھیا, گل میرے بس دی رہی, گل میرے بس دی رہی. بلاوا باہر سمیٹ کائنات میں, دسا کینو عشق دی بات میں, بلاوا باہر سمیٹ کائنات میں, دسا کینو عشق دی بات میں, دسا کینو عشق دی بات میں. رنگ پھولاں دا وی ہور گوڑا ہو گیا, پھولاں دا وی ہور گوڑا ہو گیا, پاڑی پیار والا پتیاں نوں تو گیا. کیا بات ہے, دا دیدار مینوں ہو گیا, بہت خوب, گل میرے بس دی رہی. بہت خوب شیوا بٹ صاحبہ, ایسیاں نگاہ مینوں تکیا. جی ہاں جی ناظرین, وقت ہوا جاتا ہے وائنڈ اپ کا. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ سب کی خدمت میں. فی الحال اللہ حافظ.